जी, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक के पाक ने नाम नामों से मैं शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। वेलकम टू द एम्पावर मी टॉक्स पावर्ड बाय टाइम लैब स्टूडियो। ये एम्पावर मी टेक का एक सेगमेंट है जिसका पर्पस ये होता है कि हम आपके पास रियल प्रोफेशनल्स को लेके आएँ, रियल प्रोफेशनल्स के साथ रियल कन्वर्सेशन होती हैं और अल्टीमेटली इसका गोल ये होता है कि आप लोग अपने लाइफ में बेहतर डिसीजंस ले सकें। मैं अपने बारे में बताता चलूँ, मैं सेल्फ इफ़राना शेरूफ़। आप में से ज़्यादातर लोग जो है मुझे एज़ अ टीचर जानते हैं। ज़ाहिर सी बात है यूनिवर्सिटी में मेरा ज़्यादा टाइम स्पेंड हुआ है एज़ अ लेक्चरर। एंड जो बेसिकली आज का टॉपिक है, अगर मैं उसके हवाले से बात करूँ तो हमारा टॉपिक है बिकमिंग फ्यूचर रेडी, स्किल्स एवरी प्रोफेशनल टेक प्रोफेशनल नीड्स। तो बेसिकली ये जो आज का टॉपिक है ये इसमें हम सिर्फ टेक स्किल्स के हवाले से बात नहीं करेंगे कि आपको क्या वो स्किल्स चाहिए, ठीक है। एंड हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि आप लोगों को चैलेंजेस क्या हैं। मैं थोड़ा सा ज़रा स्टूडेंट ओरिएंटेड पर्सन हूँ, मेरे ज़्यादा जो कन्वर्सेशन होती है वो स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है। मैंने डेमिया में भी इंडस्ट्री में भी टाइम स्पेंड किया, तो बेसिकली आई एम द वन जो कि ब्रिज को जो दोनों डोमेन्स में ब्रिज है उसको मैं गैप कर रहा होता हूँ। तो अभी आज के टॉपिक के लिए जो आज हमने जिस गेस्ट को काबू किया वो मुस्तफ़ा फ़याज़ साहब हैं। मुस्तफ़ा फ़याज़ साहब के हवाले से मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बताता रहा हूँ। ये इंडस्ट्री में हैं, इट्स बिन अ डिकेड नाउ। इन्होंने एस क्यू से स्टार्ट किया था, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का रोल प्ले करें, गीगा लैब्स में हैं। तो इनके साथ हम थोड़ा सा टफ़ क्वेश्चंस भी पूछेंगे। वो टफ़ क्वेश्चंस का मकसद ये होगा कि आप तक वो नॉलेज जो है वो मिल सके। इंडस्ट्री में क्या क्या चैलेंजेस हैं, टेक को ये किस तरह देखते हैं, एआई को ये किस तरह देखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि विदाउट एनी फर्दर डू मुस्तफ़ा साहब के पास चलते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा भाई। Walaikum salam, Shiroz. First of all, thank you so much for inviting this to Empower Me Talks. And obviously, I'm very excited about this your startup because हम कुछ यूनिमेट्स भी रहे हैं and कुछ समटाइम्स के लिए थोड़े से कोलीग्स भी रहे हैं, तो मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ इस एम्पावर मी टॉक्स को। ऑब्वियसली आपकी कंपनी पहले आप चला रहे थे, लेकिन जो एम्पावर मी टॉक्स क्या पहले हम वेबिनार्स और वर्चुअली करते थे और देन आप अपने रियल लाइफ पॉडकास्ट की तरफ आप आए हैं, तो मैं इस चीज़ के लिए एक्साइटेड हूँ। ओके। या थैंक यू सो मच मुस्तफ़ा। अच्छा, यहाँ पे आपने सरप्राइज ब्रेक कर दिया कि हम यूनिट टॉक्स हैं और हम कोलीग्स हैं। ये मैं थोड़ा सा नहीं बताना चाह रहा था क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं बताऊं कि हमारे पास गेस्ट आ रहे हैं। एंड चले एनीवे, तो मेरे ख्याल में टॉपिक की तरफ चलते हैं। अब टॉपिक हमारा यही है कि वो कौन से टेक स्किल्स हैं जो हर प्रोफेशनल नीड को चाहिए, ठीक है। एंड हमारा, मैं बताता चलूँ, जो सेगमेंट है इसमें क्या होता है कि जब भी हमने किसी गेस्ट को ऑन बोर्ड देना होता है तो हम अपनी कम्युनिटी में बता देते हैं, राइट, कि ये टॉपिक है, ये एजेंडा है, तो आपके जो भी कंसर्न्स हैं आप हमें बता दें, ठीक है। अब जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा बहुत सारे इसमें से हमारी कम्युनिटी की तरफ से हैं, बहुत सारे मेरे क्वेश्चंस होंगे और बहुत सारे रन टाइम पे जो क्वेश्चंस मेरे माइंड में आ जाएंगे मैं वो पूछ लूँगा। थोड़ा सा फॉर्मेट बताता चलो, हम इस फॉर्मेट को उर्दू इंग्लिश हाइब्रिड मोड में रखेंगे ताकि हमारी जो भी ऑडियंस है हर एक के लिए जो है वो समझना आसान हो, ठीक है जी। अब हमारा जो बेसिकली टॉपिक है वो स्किल्स के हवाले से है, लेकिन लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। मेरे माइंड में सबसे बड़ा स्किल यही है अपनी फील्ड चूज़ करना, ठीक है। तो मैं यहाँ से पूछना चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड, उसके हवाले से आपके इनिशियल डेज, अर्ली डेज, आपका इंडस्ट्री में कैसे आना हुआ, और फिर ये आपने जो क्यूए जहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये आपने क्यूए खुद चूज़ किया या क्यूए ने आपको चूज़ किया? ओके, सो यस, मैं भी इसको थोड़ा सा हाइब्रिड ही रखूँगा। आप सबसे पहली चीज़ ये कि फ़ील्ड को चूज़ करना, फ़ील्ड ने आपको चूज़ किया या अपने फ़ील्ड को चूज़ किया, फिर उसको आप आगे कैसे लेके चले। तो इसमें जो मेरा स्टार्ट था ना, ऑब्वियसली जब यूनिवर्सिटी की मैंने बीइंग एज आईटी प्रोफेशनल हूँ, ठीक है, आईटी की डिग्री की है, तो उसमें ऐसे हमें जो सब्जेक्ट्स मिलते थे वो मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स थे कि आप नेटवर्किंग हो गया, आईटी मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया। बट अगेन ये पोस्ट उस वक्त हमारे लिए एक ना बड़ी फैसिनेटिंग सी होती थी कि यार हम आईटी में हम ये कर रहे हैं। बट जिस यूनिवर्सिटी में मैं था वहाँ पे कोशिश, जो प्रोफेसर थे हमारे, उनकी कोशिश यही होती थी कि यार आपको हम कोडिंग की फ़ील्ड्स की तरफ लेके आएँ, ठीक है, इंस्टेड कि आपको आईटी की फ़ील्ड्स की तरफ रखा जाए। अगेन ये सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी लेवल पे थी और हमें इतना नहीं पता था, ना हमने मार्केट एक्सप्लोर की थी। तो जब मैंने अपनी यूनिवर्सिटी से ख़त्म हुए, हमारी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट वगैरह ख़त्म किया, तो वहाँ पे ना मुझे रेफ़र किया गया एसक्यूए की फ़ील्ड का। अब एसक्यूए की जो फ़ील्ड है वो एक सब्जेक्ट हमें पढ़ाया जाता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, आपको आइडिया होगा, या आई थिंक सो सीएस में भी ये सब्जेक्ट आता है, ठीक है। प्रॉपर नहीं है, एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, ठीक है, सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस।
تو وہاں پہ مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کی انٹرنشپ نکلی. اوبیسلی اسٹارٹ سب کا انٹری لیول کائنڈ آف یا انٹرنشپ سے ہی ہوتا ہے. تو وہاں پہ مجھے ریفر کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ آپ اس فیلڈ میں جا کے دیکھیں, اگر آپ کو سمجھ آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ اس میں آگے پرسیو کر سکتے ہیں, کیونکہ یہ انٹرنشپ لیڈنگ ٹورڈس دی جاب تھی. تو میں نے اسٹارٹ لیا. اب وہاں جا کے اسٹارٹ لے کے مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار نام سے اگر اس کو میں بولوں تو یہ ہے کوالٹی چیک والا بات آ جاتی ہے کہ سافٹ ویئر کی کوالٹی چیک اور اس کی ساری ٹیسٹنگ ٹھیک ہے. لیکن جب میں نے کام کیا نا, کیونکہ میں یونیورسٹی کے 4 سال میں نہ بینگ ایز اے سینئر ٹھیک ہے, بینگ ایز اے چیزوں کو مینیج کرنا, سوسائٹیز کو لیڈ کرنا یا پھر اس طرح کی چیزوں میں زیادہ رہا ہوں کائنڈ آف مینجمنٹ کے پرسپیکٹیو میں. تو جب فیلڈ میں نے اسٹارٹ کیا تو وہاں پہ میں نے ایک چیز نوٹس کی کہ یار بینگ ایز اے ٹیسٹنگ سے ہٹ کے نا مجھے چیزوں کو مینیج بھی کرنا ہے. میرا انٹرسٹ پیدا ہونے لگ گیا آہستہ آہستہ. انہوں نے مجھے 1 منتھ کا الٹیمیٹم دیا کہ آپ نے یہ کرنا ہے اور اس کے بعد ہم آپ کی انالیسس کر کے آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو جاب آفر کرنی چاہیے کہ نہیں. تو اس میں سکسیزفل رہا. اب یہاں پہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ فیلڈ کو میں نے بھی چوز کیا اور کچھ فیلڈ نے مجھے بھی چوز کیا. فیلڈ نے مجھے وہ چیزیں دکھائی جو میرا انٹرسٹ مانتا تھا, کیونکہ جو میں نے اپنا یونیورسٹی کلوزنگ کے ٹائم پہ جو چیزیں اپنی ڈیفائن کی تھی, میں نے یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے, ویسا میں نے کچھ نہیں کیا ٹھیک ہے. یہ ٹوٹلی میری پریفرنس سے ہٹ کے تھا. لیکن فیلڈ نے تو مجھے چوز کیا ہی کیا. فیلڈ نے مجھے یہ بھی احساس دلایا کہ جو میری چیزیں وہ بھی بیچ میں نہ ہے. تو آپ کہہ سکتے ہو دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. سم ٹائم بہت ہوتا ہے کہ لوگوں کو فیلڈ چوز کرتی ہے اور دین اس کے بعد وہ فیلڈ سوئچ بھی کر لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں نہیں یار فیلڈ نے تو چوز کیا بٹ میرا انٹرسٹ نہیں بن رہا. تو اس میں یہ تھا کہ میرا انٹرسٹ بھی فیلڈ نے مجھے دکھایا, جس کی وجہ سے میں نے اس پہ اپنے آپ کو کنٹینیو کیا. یہاں سے کنٹینیو کرنے کے بعد اور اس چیز میں ایک ایڈ آن کروں کہ جو چیز مجھے انڈسٹری میں بینگ ایز اے پروفیشنل ایکسپرٹ مجھے اراؤنڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 7.5 ایئرس ہو گئے. اسٹارٹ میں نے اپنا ایس کیو سے لیا تھا, اس کے بعد لیڈنگ ٹورڈس میں پروجیکٹ کوآرڈینیشن اور دین پی ایم کی طرف, اور اب کرنٹلی میں انڈسٹری میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر سرو کر رہا ہوں ٹھیک ہے. تو آپ کی جو بات تھی وہ یہی تھی, دونوں چیزیں مکس ہو کے آتی ہیں کہ ایک سم ٹائم فیلڈ آپ کو چوز کرتی ہے, سم ٹائم کیا ہوتا ہے کہ کسی کے کہنے پہ آپ بھی ان ہوتے ہو تو آپ کو وہ فیلڈ چوز کرتی ہے اور آپ کا اس میں وہ چیزیں نکل آتی ہیں. آپ کہتے ہو کہ نہیں یہی میں نے فیلڈ کو رکھنی ہے, لیکن آپ کو ایک اسٹارٹنگ پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے. اگین وہ آپ کی پرماننٹ فکس فیلڈ نہیں رہتی, آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہو یا وہ آگے چینج ہو بھی جاتی ہے, کیونکہ آپ کو نئی چیزیں ملتی رہتی ہیں. جب آپ دیکھیں ایک وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک مچھلی ایک چھوٹے تالاب میں ہے ٹھیک ہے, جب اس تالاب سے دوسرے تالاب میں جاتی ہے تو وہ واس ٹھیک ہے اس میں سی میں نکل جاتی ہے, وہاں پہ اس کو جا کے پتہ لگے یار دنیا میں اور بھی چیزیں ہیں. اچھا میرا نا یہاں پہ یہ ایک کیونکہ ڈیفینیٹلی بات سے بات نکلتی ہے. اب ایک تو یہ ہے کہ یونیورسٹی اور جو ہماری انڈسٹری میں گیپ ہے وہ مجھے اچھی طرح پتہ ہے. ظاہر سی بات ہے میرا زیادہ ایکسپیرینس ایجوکیشن میں رہا ہے, تو میں کبھی بھی ایک ڈے میں سے خوش نہیں ہوا ٹھیک ہے. یہی بات ہے کہ میں نے ایک ڈے میں سرو کر کے میں انڈسٹری کی طرف سوئچ کر گیا ٹھیک ہے. لیکن اگر پھر بھی میں پورٹ فولیو کی بات کروں تو وہ ایک ڈیمیا میں زیادہ ہے. اور مجھے جنورلی اپنے پھر اسٹوڈنٹس کے ساتھ بڑا لگاؤ بھی ہے ٹھیک ہے. بائی ہارٹ میں ایجوکیشنسٹ ہی ہوں, تو وہاں کے تو میں مسئلے مسائل پہ اتنا اچیو نہیں کروں گا کہ ہمارا کریکولم کتنا آؤٹ ڈیٹڈ ہے, انڈسٹری میں کیا ٹرینڈس چل رہے ہیں. لیکن اگر میں یہ دیکھوں ٹھیک ہے, آپ کا یہ جو ڈائیورس پورٹ فولیو کہ آپ نے کیو ایس اسٹارٹ کیا, ڈیفینیٹلی چلو اسٹارٹنگ پوائنٹ کے لیے آپ کو کسی فرینڈ نے بتایا, ریفر کیا, وہاں پہ آپ چلے گئے, آپ کے وہاں سے انٹرنشپ اسٹارٹ ہوئی, وہاں سے آپ نے دیکھا تھوڑا بیک گراؤنڈ آپ کو اپنے ڈیورنگ دا کورس آپ کو آئیڈیا ہو گیا, پھر وہاں پہ ڈیفینیٹلی کچھ ٹرمینالوجیز کا پتہ چل گیا ہوگا, اور وہاں پہ آپ کے آپ کا ایک ٹائم پیریڈ ہوگا انٹرنشپ کا یا پروبیشن کا, وہاں سے آپ کو آئیڈیا ہو گیا رائٹ. اینڈ دین ابھی آپ نے بتایا کہ آپ نے پھر اس میں گئے پروجیکٹ کوآرڈینیشن میں گیا, پروجیکٹ مینجمنٹ میں گئے. تو یہ جو اتنا بیک گراؤنڈ میں ڈائیورسفائی آپ نے کیا رائٹ, تو اس کے پیچھے جو ایک ہوتا ہے نا بولڈ ڈیسیژن کہ میں نے یہ سوئچ کرنا ہے, تو اس کے پیچھے کوئی مینٹور تھا جس نے آپ کو گائیڈ کیا, یا کوئی ڈیفینیٹلی اب کیونکہ جب میں پروجیکٹ مینیجر کی بات کرتا ہوں تو یو نو دا بگر پکچر. جب آپ ایس کیو اے میں تھے تو آپ کے پاس صرف ایک ڈیڈیکیٹڈ ڈومین تھی. اب آپ پروجیکٹ مینجمنٹ میں یو ڈو ہیو دا براڈ پکچر, جتنے ٹیم ممبرز ہیں سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ میں وہ تمام ان سے آپ کی کمیونیکیشن ہے, اب آپ کو ہر فیلڈ کا پتہ ہے ٹھیک ہے. آپ ایکسپرٹ نہیں بھی ہوگے بٹ یو نو ڈیولپمنٹ ٹھیک ہے, کیوں ویسی آپ کی فیلڈ ہے, یو نو ڈیزائننگ ٹھیک ہے, بی ڈی کا بھی آپ کو آئیڈیا ہوگا. تو یہ جو اپنی پروفائل آپ نے ڈائیورسیفائی کیا, اس کے پیچھے کوئی انسیڈنٹ تھا, کوئی مینٹور تھا, یہ وہ والا ایٹیٹیوڈ تھا کہ نہیں کر کے دیکھتے ہیں, دیکھیں کیا چیز تھی؟ ہاں اس میں دیکھیں آپ جس بھی کمپنی میں جاتے ہیں نا وہاں پہ ایک ایسا بندہ ضرور ہوتا ہے جو کہ آپ کو گائیڈ کرتا ہے. آئدر اٹ کوڈ بی یور سینئر, اٹ کوڈ بی یور ٹیم ممبر, اور اٹ کوڈ بی یور آئی تھنک دا مینٹور ہو از ناٹ دا پارٹ آف دا کمپنی بٹ ہی از گائیڈنگ یو آؤٹ سائڈ دا کمپنی.
ایسا ایک بندہ تو ضرور ہوتا ہے. دیکھیں اگر تو ایسا بندہ آپ کی نہیں لائف میں ہے ایسا بالکل آئے ہیں میرے سینئرز ایسے آئے ہیں جنہوں نے مجھے گائیڈ کیا. ٹھیک ہے. دیکھیں اگر تو ایسا نہیں آتا تو اٹ مینس پھر تو یہاں تو یہ کہ آپ اپنی جگہ خود بنائیں گے اور آپ اپنا کوئی مینٹور خود سے بنائیں گے یا کوئی ایسا بندہ رکھیں. دیکھیں اس میں ہر کسی سے بنایا بھی نہیں جاتا. تو بیٹر تو یہ اگر آپ ایسی کمپنی میں چلے گئے جہاں پہ ایسا کوئی نہیں ہے جو آپ کو گائیڈ کر رہا ہے, یا آپ نے ایسی ایک فیلڈ چوز کی ہے جس میں آپ کو کوئی ایسا بندہ آپ کو گائیڈ نہیں کر رہا, یہاں تو آپ اتنے خود سے اچھے بنے کہ آپ خود سے اپنا پاتھ بناتے جائیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کا وہ نہیں کوئی بن رہا تو آپ اس چیز ہی سوئچ مار جائیں, کیونکہ ایسا ایک بندہ ضرور کہیں نہ کہ ہر کسی کی لائف میں نکلتا ہی نکلتا ہے. بہت ریئر کیس ہیں جس میں لوگ کہیں کہ نہیں ہے. دیکھیں میں آپ کو ایک سب سے بات بولوں, اگر آپ کہتے ہیں نا کوئی بھی نہیں مینٹور, آپ کے ماں باپ ہیں, ان کی دعائیں ہیں, کوئی نہ کوئی بندہ آپ کا ہے, ٹھیک ہے, جو آپ کا پاتھ بنا رہی ہے, ٹھیک ہے, جو جس کی وجہ سے آپ کا پاتھ بن رہا ہے. میں نے جب اپنی اسٹارٹ کی تو میرے جو سینئر تھے میرے, ٹھیک ہے, جن کو میں سر کہتا ہوں, بوس کہتا ہوں, ٹھیک ہے, تو انہوں نے مجھے گائیڈنس دی, انہوں نے مجھے بتایا, ٹھیک ہے, کہ مارکیٹ کے یہ ٹرینڈس چل رہے ہیں, اس طرح چیزیں چل رہی ہیں, انہوں نے اوبیسلی گائیڈ کیا. ٹھیک ہے, بینگ ایز اے میں اب سینئر ہوں, ٹھیک ہے, میری کوشش ہوتی ہے کہ میرے ٹیم ممبر یا میرے انڈر جو بھی آئے میں اس کا مینٹور بنوں, میں اس کو وہ چیزیں گائیڈ کروں جو اس نے ایکسپیکٹ بھی نہیں کی ہوں گی کہ یار یہ سینئر مجھے گائیڈ کرے گا. آئدر وہ کام کے والے سے ہے, آئدر وہ کوئی بھی اس کے مسئلے مسائل ہے, ٹھیک ہے, دنیاوی لحاظ سے بھی, ٹھیک ہے, کیونکہ صرف دیکھیں انڈسٹری میں اگر آپ یہاں ٹیم میں کام کریں وہ آپ کا دوسرا گھر ہوتا ہے. تو اس میں وہی بات آتی ہے کہ جس طرح گھر میں آپ کے پیرنٹس آپ کو ہر چیز میں گائیڈ کرتے ہیں, سیم گوز فار انڈسٹری. وہاں پہ نا آپ کو جو آپ کا مینٹور ہوتا ہے نا وہ اسی طرح کرتا ہے. میں تو آج کل یہ کہتا ہوں کہ جو میری کمپنی ہے, جو میری انڈسٹری ہے, جو میری فیلڈ ہے, وہ میرا پہلا گھر ہے. جو میرا ایکچوئل گھر ہے وہ میرا دوسرا گھر, وہ مطلب وہ ہے میرا کائنڈ آف آفس ہے, مطلب حاضری لگانے صرف میں جاتا ہوں. تو یہاں پہ مینٹور والی بات تو ہے, بٹ اب بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی لائف میں مینٹور شاید نہ ہو, ٹھیک ہے, ان کو تھوڑی خود سے محنت کرنی پڑتی ہے, ان کو اپنا مائنڈ بنانا پڑتا ہے کہ یار یہ چیز ہے, اس کا آگے اسکوپ ہے. اوبیسلی وہ ریسرچ انہیں کرنی پڑے گی. دیکھیں ایک چیز کا اسکوپ نہیں ہے تو ان کا مائنڈ نہیں بنے گا. اگر تو انہیں پتہ لگتا ہے کہ یار اس چیز کا اسکوپ ہے تو وہ اس میں محنت کریں گے اور اپنا پاتھ اس میں نکالیں گے. مجھے مینٹور الحمد للہ مینٹور بھی ملے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ میں نے اپنے آپ کو خود سے پریپیئر کیا, اپنے آپ کو چیلنج دیا. مطلب ہائبرڈ موڈ تھا, ایک تو مینٹورشپ ہے اور دوسرا وہ ایٹیٹیوڈ بھی ہے. اس میں کوئی فکس نہیں, کیونکہ یہ دونوں چیزیں مکس ہو کے نکلتی ہیں, کہیں نہ کہیں مکس ہو کے نکل رہی ہوتی ہیں. آپ کو مینٹور سم ٹائم کے دوست مل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. ہاں ڈیفینیٹلی ایسے مینٹور کا ضروری نہیں ہے کہ آپ سے کوئی 10 سال بڑا ہو, کوئی 20 سال اور بڑا سم ٹائم اس میں آپ کو اپنے آپ کو خود چیلنج کر رہے. تو اب انہوں نے جب مجھے 1 منتھ کا الٹیمیٹم دیا نا, تو میری کوشش کیا ہوتی تھی, اگر میرا آفس 11 بجے لگتا ہے نا تو میں اپنے باس سے بے شک 1 منٹ پہلے ان سے میں پہلے آ کے سیٹ پہ بیٹھا. نہیں ویسے تو آپ ہارڈ ورکنگ ہو, کیونکہ تم نے پہلے ہی جو ہے وہ یہ چیز بریک کر دیا کہ ہم یونی فیلو ہیں. تو ڈیفینیٹلی آئی نو یو فرام دا ویری بگننگ, ٹھیک ہے. وہاں پہ بھی ٹائم وین اٹ کمس ٹو دا ڈسپلن یا ٹائم مینجمنٹ, وہ تو مجھے کوئی اس میں کوئی شک نہیں ہے. باقی یہ ہے کہ جہاں تک مینٹور والی بات ہے یا سیلف ڈیولپمنٹ والی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پرسن سیلف میڈ نہیں ہے. میں ایک سیلف اسٹوڈنٹ سے بھی یہ بات کر رہا ہوتا ہوں یا اپنی کمیونٹی میں, بلکہ اپنے آپ کو بھی اگر میں مینٹل ٹاک کر رہا ہوں تو ڈیفینیٹلی آپ کے سراؤنڈنگ میں, اگر کیونکہ ہم ابھی ٹیک سے بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, ٹیک کے کانٹیکس میں بات کر رہے ہیں, تو وہاں پہ مینٹور ہے. لیکن اگر ہم لائف میں بھی بات کریں تو آپ کے سیلف میڈ پرسن نہیں ہوتا, آپ کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں بھی ہیں, آپ کے دوستوں کی گائیڈنس بھی ہے, اور کوئی بھی پازیٹیو انوائرمنٹ آپ کے سراؤنڈنگ میں کوئی بھی ایون چیز دو انوائرمنٹ بھی سم ٹائم آپ کا مینٹور پہ آپ کو جو انکریج کرنے کے لیے انوائرمنٹ بھی بہت ایک اچھی چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے, کہ جس انوائرمنٹ میں آپ جاتے ہیں وہ انوائرمنٹ ہی آپ کو بنا دیتا ہے کہ نہیں یار شروع, نہیں یار مصطفیٰ, آپ نے اس چیز میں کرنا ہے, آپ نے اس چیز میں ایکسل ہونا ہے, ٹھیک ہے. اور ایک چیز آ جاتی ہے, ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں, یہ بھی ایک بہت اچھے گڈ پوائنٹ ہے, ٹھیک ہے. آپ مینٹور ہو گیا, آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ بنا لیا, ٹھیک ہے. اوبیسلی مائنڈ سیٹ میں ٹرائی کر کے دیکھنے والی بات آ رہی تھی, لیکن ٹرائی میں سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ یار یہ چیز اچھی لگ رہی ہے, ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں. جب آپ ٹرائی اس کو کرتے ہیں تو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ آپ کا خود ہی اس میں وہ فیلڈ میں آپ کا پاتھ بن جاتا ہے, ٹھیک ہے. نہیں بھی بنتا, بڑے لوگ ایسے جو اپنی فیلڈ سوئچ کرتے ہیں. میرے ایک کولیگ ہیں, انہوں نے ڈیولپمنٹ سے اسٹارٹ لیا, ٹھیک ہے, فرنٹ اینڈ کی. وہ اس میں گھسے لیکن ان کو ڈیولپمنٹ اور فرنٹ اینڈ کی نہیں پسند آئی, وہ کیو اے میں آ گئے. بڑے ایسے لوگ نکلتے ہیں جو فیلڈ سوئچ کرتے ہیں, کچھ کیو اے سے آگے ڈیولپمنٹ میں نکل جاتے ہیں. تو یہ چیز تو ہے. اچھا مجھے بھی یہی لگتا ہے, لیکن چلو اینی وے میں کم سے کم ٹرائی کروں گا کہ اپنے ایکسپیرینسز شیئر کروں. اور کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ بڑی مشکل سے قابو آئے ہو بھائی, آپ لوگ سن لیں. بے شک ہم یونی فیلوز ہیں, ٹھیک ہے, میں ان کو بہت اچھے سے جانتا ہوں, لیکن یہ میرے ہاتھ بالکل آسانی سے نہیں چڑھے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ ویٹ کروایا ہے, تو اب یہاں پہ یہ گپے لگا رہے ہیں کہ وی ڈو انجوائے گڈ ریلیشنس, اس میں دیٹس دا ٹروتھ. لیکن یہ بڑی مشکل سے قابو میں آئے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں یہ بتاتا چلوں. اچھا تو میں اپنے کوشچنس تک ہی رہتا ہوں, ٹھیک ہے. آج ان شاء اللہ دوسری ہم سیریز ڈپینڈ کہ ہمیں کیا کمنٹس ملتے ہیں, پھر ہم اپنی سیریز کو دوبارہ کنٹینیو رکھیں گے, اسی ٹاپک پہ دوبارہ آپ کو انگیج کر لیں گے. اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ جب ہم انڈسٹری کی بات کرتے ہیں یا ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیک ریولیوشن کی بات کرتے ہیں, ناؤ
اے آئی کا بوم ہے, ٹھیک ہے. اور جو ہمارے اگر میں آپ کے کیو اے کے حوالے سے بات کروں تو آٹومیشن کا بھی پہ اچھا خاصا ہے, نئے نئے فریم ورکس آ رہے ہیں. تو اب انڈسٹری میں سب سے چیز جو آپ دیکھ رہے ہو وہ کیا, سب سے زیادہ چیز کیا ایکسائٹ کر رہی ہے؟ ایکسائٹ اینڈ اس کا فیئر بھی ہوگا اوبیسلی. اب ڈیفینیٹلی وہ یہ اگلا کوشچن تھا کہ سب سے زیادہ چیز ایکسائٹ کیا کرتی ہے, کیونکہ ظاہر سی بات ہے نا کہ یہ سبسیکوینٹ میرے کوشچنز ہیں, کیونکہ میں اندازہ تو ہو کہ میں آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی طرف لے کے جانا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن فی الحال ہم اس کو یہیں پہ رکھتے ہیں کہ بھئی چیف ایکسائٹیڈ کیا ہے اور سب سے زیادہ فیئر کیا ہے. کیونکہ دیکھو بینگ اے ٹیک ہے, آپ کے کچھ نہ کچھ ٹولز ہیں یا کچھ نہ کچھ آپ کا پروسیس ہے جو ان پیف کی وجہ سے جو آیا ہے, تو وہ میرا خیال ہے کہ چیزیں آٹومیٹک زیادہ ہو گئی ہیں. تو کیا چیز چیلنجز یا ایکسائٹمنٹ کیا ہے اس میں نا؟ دیکھیں, جب ہم نے لیٹ سے آپ کی بھی اگر بات کرتا ہوں, جب ہم یونیورسٹی سے ہم نکلے تو ہم جس ٹائم میں نکلے نا, اس ٹائم پہ اے آئی ان ہو رہی تھی, اور اس کے بعد اے آئی کا بوم آنا تھا. ہمیں بے شک اسٹارٹ میں نہیں پتا تھا, بٹ وہ بوم آنا تھا اور وہ بوم اب چل رہا ہے. ہاں مجھے اب تو یہ ڈسپلنز ہیں اور ہمارا ایک ہارڈلی ایک سبجیکٹ تھا, اور ہم وہ اینی وے میں نہیں جانا چاہتا, میں ایجوکیشن کے بہت اگینسٹ ہوں, لیکن اسٹل چلو. تو اس میں نا جو ایکسائٹمنٹ تھی نا, ایکسائٹمنٹ تو سب سے پہلے تو یہ آئی کہ دیکھیں اے آئی کے نام سے بندہ کہتا ہے کہ یار جو مینول کام ہے اس کو آٹومیٹ کیا جائے گا. صحیح ہے. ہم لوگ اے آئی کو اگر سمپل ورڈنگ میں لوگ کہتے ہیں, جس کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ یار میں پہلے ای میلس خود لکھتا تھا, ٹھیک ہے, اب وہ اے آئی کے تھرو لکھواتا ہوں ای میلس, پروفیشنل ای میلس. میں ڈاکومنٹس پہلے خود بناتا تھا, اب اے آئی کے تھرو بنواتا ہوں. اب اے آئی کے تھرو سیکنڈ میں بن جاتے ہیں, ٹیمپلیٹس نکل آتے ہیں, بڑی چیزیں ایسی ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ تو ایک ایکسائٹمنٹ آتی ہے. اس میں فیئر کیا آتا ہے؟ فیئر یہ آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ یار دیکھو, اگر لیٹ سے میرا جسٹ کام ہے رائٹنگ کا کام ہے, ٹھیک ہے, اب اے آئی میرے کام کو سیکنڈس میں کر دیتا ہے, تو میں تو ریپلیس ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ جو اس کے لیے پلس پوائنٹ بن سکتا ہے, جو اسے ایکسائٹمنٹ رکھنی چاہیے, وہ یہ رکھ سکتا ہے کہ یار کیوں نہ میں اس اے آئی کے کو یوٹیلائز کر کے اپنے آپ کو ریپلیس ہونے سے بچا کے میں اے آئی کو سیکھوں, اور جو کام سیکنڈ میں لاک کروا رہے میں ان کو کر کے دوں اپنے نام سے اے آئی کے تھرو. تو یہ آپ اس فیئر کو اوور کم کر سکتے ہو, ٹھیک ہے. میں نے جب اپنا کیو اے کا اسٹارٹ لیا, ٹھیک ہے, ایس کیو کا اسٹارٹنگ میں اے آئی کا نالج نہیں تھا مجھے. آپ کو میں ایک بات بتاتا ہوں کہ ہم نے کلائنٹس کو رپلائی کرنا ہوتا تھا. میں بالکل یہ لیم وہ لینگویج میں بتاؤں گا, کیونکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے ایک ہوتا ہے ٹف ٹائم ہوتا ہے. ایون تو میرے اب بھی جتنے جو میرے انڈر جو میرے سے سیکھتے ہیں ان کے لیے ٹف ٹائم ہوتا ہے کہ یار ہم نے رپلائی کرنا, کیسے کریں رپلائی, ای میل کا رپلائی کرنا, سنیریو ایکسپلین کرنا, کیونکہ ایس کیو میں سنیریوز ایکسپلین کرنا ایک کامن تھنگ ہے, ٹھیک ہے. یا تو آپ بول کے کر دو یا آپ نے لکھ کے کرنا ہے. تو مزے کی بات یہ تھوڑی سی فنی بھی ہو سکتی ہے کہ اسٹارٹ میں کیا کرتا تھا کہ اب اے آئی کے تب ہمیں ماڈلز وغیرہ کا کچھ نہیں پتا تھا, کوئی چیٹ جی پی ٹی کچھ نہیں تھا, ٹھیک ہے. ایون تو گرامرلی کا بھی نہیں پتا تھا, گرامرلی بھی ہے کہ نہیں. اب گرامرلی کو بڑے کامنلی ہم یوٹیلائز کر رہے ہوتے ہیں. تو میں کیا کرتا تھا, میں وہ انگلش میں خود سے پورا کمپوز کرتا تھا سنیریو یا کوئی بھی رپلائی, لیٹ سے بڑا رپلائی ہے, اس کو میں گوگل میں جا کے نا کنورٹ کرتا تھا, اردو میں دیکھتا تھا کہ یار اردو میں اس کی ٹون کیا بن رہی ہے, صحیح, کیا یہ ٹون اس طرح بن رہی ہے کہ اگر میں آپ کو یہ بولوں تو آپ سمجھ جاؤ گے کہ نہیں سمجھ. میں اس طرح ٹون کو میچ کر کے دیکھتا تھا اور اس طرح میں رپلائی کرتا تھا. پھر ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی آپ کا یہ بھی کہ آپ کا مائنڈ کتنا چلتا ہے. اب ہر بندہ یہ پنگا نہیں مارے گا, وہ خود سے ٹرائی مارے گا. از ایم آر کی غلطیاں ہوں گی, ٹھیک ہے, ان کی آپ کہہ لو کہ جو بڑی اس طرح کی انگلش کی مسٹیکس اس میں آئیں گی, ٹھیک ہے. بٹ یہ ہے کہ وہ اگر اب ان کا مائنڈ اگر چل رہا ہے تو وہ اس طرح کے پنگے مار سکتے ہیں. گرامرلی تو ہر بندے کے لیے کامن نیڈ ہو گیا کہ بھائی گرامرلی آپ کرو, پہلے تو گرامرلی نہیں تھا. تو جو ایکسائٹمنٹ والی چیز ہے وہ یہ ساری چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں کہ یار آپ اے آئی کو فگر آؤٹ کرو, اس کو دیکھو کہ کس طرح آپ کے وہ چیزوں کو آسان سے آسان کر سکتا ہے, ٹھیک ہے. ان کو اگر آپ گریسپ کرو گے نا اے آئی چیزوں کا, تو آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ ہے. اگر آپ ان کو گریسپ نہیں کرو گے اور ڈیلے لاؤ گے تو آپ کے لیے فیئر ہے. کیونکہ دیکھو یار آپ گریسپ نہیں کرو, کوئی اور گریسپ پر بھی آپ کی پوسٹ پہ آ سکتا ہے, آپ سے آگے نکل سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو آپ نے اے آئی کو کنٹرول کرنا ہے اور اپنے لیے چیزوں کو ایکسائٹ کرنا ہے. یہ جہاں تک تو پروڈکٹیوٹی کا کوشچن ہے, ڈیفینیٹلی اے آئی میرا خیال ہے اس کی بیسٹ فرینڈ. اگر یہ ڈیفینیٹلی اگر میں اس کا بڑا ایک چھوٹا ڈومین ہم ای میلز کے حوالے سے بات کریں, جب مجھے یاد ہے جب میں نیا یونیورسٹی میں گیا ایز اے لیکچرر, تو میرا سیکنڈ جو میری ڈیوٹی تھی وہ تھی ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن کی. اور وہاں پہ وین اٹ کمس ٹو دا ڈپارٹمنٹ کوآرڈینیشن تو آپ کا ہے ہی ای میل کمیونیکیشن کی.
تب مجھے یاد ہے کہ میں ایک ای میل لکھنے میں مجھے وہ 2 گھنٹے لگ جانے. ایسے ہی ہے. وہ 2 گھنٹے کیوں لگنا؟ ظاہر سی بات ہے آپ نے اپنے ای میل کو سینئر کو بھی کرنا ہے, جونیئر کو بھی کرنا ہے, کوئی آپ نے کسی اور یونیورسٹی یا کبھی کبھار وی سی کو بھی کرنا ہے, تو آپ وہ نا بڑا ٹون میں کنفیوز ہی رہتے ہو, اول میں یہ کروں میں پھر بڑے آپ کو وہ کہ آپ دیکھ کے یہ کرنا پڑتا ہے. آج مجھے یاد ہے میرا خیال ہے جو چیٹ جی پی ٹی 2022 میں آیا, نومبر 2022 میں یا 21 میں, آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ دا ڈیٹ. اس نے زندگیاں کافی آسان کر دی ہیں جہاں تک تو یہ والا جو ہے. اب لیکن ٹیک کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ اب ظاہر سی بات ہے, چلو یہ تو ایک پارٹ تھا, اب اس میں کوڈنگ بھی آ گئی, ٹھیک ہے, کہ آپ کو جو ہے فل کوڈز مل جاتے ہیں. بلکہ یہ بڑا ہمارا چیلنج رہا ہے کہ ہم اسائنمنٹ سب اسٹوڈنٹس کو کیا دیا کریں, کیونکہ ہم ان کو وہ کہ وہ ہم ان کو کوڈ دیتے تھے, اسائنمنٹ دیتے تھے, وہ چیٹ جی پی ٹی 1 سیکنڈ میں آ جاتا تھا, اور وہ پھر ہمارے پاس اسائنمنٹس کے اسٹیکس لگے ہوئے ہیں, اور میرا دل نہیں کرتا تھا کہ میں چیک کروں اور ان پہ کس بیس پہ ایویلویٹ کروں. ظاہر سی بات ہے باؤنڈ ہوتے ہو. لیکن اینی وے, اب جب ہم ٹیک کی طرف دیکھتے ہیں تو یہ آئی ڈونٹ نو, یہ بڑی ایک ڈبیٹ ہے, یہ کوشچن ہے کہ اے آئی آپ کی جابس کو ریپلیس کر دے گا. میں اس میں اپنا اوپینین نہیں دے رہا, ٹھیک ہے, میں صرف کیونکہ وین اٹ کمز ٹو دا ٹیک یو آر دا بیسٹ گائز, اس کا مجھ سے بہت زیادہ ایکسپیرینس ہے, ٹھیک ہے, اٹس بن اے ڈیکیڈ تم ٹیک انڈسٹری میں بیٹھے ہو, تم ہر طرح کے بندے کو جانتے ہو, وہ بزنس ڈیولپر ہو, ٹھیک ہے, یا وہ کوڈر ہو, یا وہ ڈیزائنر ہو, تو تم کیا اس تمہارا مطلب جو ہے اسٹانس کیا ہے کہ کیا اے آئی واقعی میں اتنا بڑا تھریٹ ہے کہ آلریڈی اگر جہاں پہ آپ کو آپ کی ٹیم میں 10 لوگوں کی ضرورت تھی الگ الگ ڈومینس کے ایکسپرٹیز پہ, وہاں پہ اے آئی آ گیا ہے, اور کبھی آپ کے جو آنر ان کمپنی ہیں ان کو لگاؤ کہ نا وی ڈونٹ نیڈ ہیومنز, وی ڈو ہیو اے آئی, میں پرومپٹ دے کے میں کیوں نہیں ڈیولپمنٹ کر لیتا, ہمیں ڈیولپر کیوں چاہیے, ہمیں ڈیزائنر کیوں چاہیے. مطلب میں اس کانٹیکس میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ مجھے تو یہ ڈبیٹ نہیں سمجھ آتی, بٹ اسٹل یہ بہت ایک ہاٹ ڈبیٹ ہے. تو بینگ اے ٹیک گائے تم اس کو کس طرح دیکھتے ہو, اور اسپیشلی بینگ اے پروجیکٹ مینیجر؟ دیکھیں, پوائنٹ آپ کا اوبیسلی بالکل ویلڈ ہے, اور میں اگر انڈسٹری میں بیٹھا ہوں نا آج, تو یہ ٹاپک ہاٹ ٹاپک بنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یہ بالکل ہاٹ ٹاپک بنا ہوتا ہے کہ لوگ اس چیز سے, جو ڈیولپرز ہیں, ایون تو میں نے تو جو پی ایم اور کیو اے کی جو باتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں, جو ڈیولپرز ہیں وہ اس چیز سے بہت مطلب دے آر اسکیئرڈ آف دس کہ دیٹ اے آئی ول ریپلیس اس ان آئدر فیو منتھس اور ان کپل آف منتھس, اٹ ڈپینڈ. یہاں پہ 2 چیزیں آتی ہیں, جس طرح پہلے ہم نے بات کی کہ ایکسائٹمنٹ اور فیئر کی, آپ نے اے آئی کو اپنے لیے ایکسائٹمنٹ بنانا ہے یا فیئر بنانا, یہ ہے. دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اگر اسی کو میں اس کویشچن کے آنسر میں سب سے پہلے ایک چیز کروں گا کہ جو اے آئی ہے نا, اس کو فیئر اگر آپ سینس میں رکھیں گے تو آپ اس کو اے آئی کو اپنے لیے ٹرمینیٹر بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور اگر آپ اس کو ایکسائٹمنٹ کی ٹرم میں رکھیں گے تو آپ اے آئی کو اپنے لیے آگمنٹر بنا سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب یہ آپ پہ ڈپینڈ کرتا ہے. اب اس میں کیا ہے کہ دیکھیں, جو ٹرمینیٹر ہے وہ اس سینس میں ہے کہ دیکھیں اے آئی آپ کی چیزوں کو ایکوائر کر کے آپ کا کام خود کر کے آگے دے رہا ہے, لیکن اس اے آئی کو بھی تو کوئی چلا رہا ہے نا, اس اے آئی کو بھی تو کسی نے پرومپٹ دینی ہے, اس اے آئی کو بھی تو کسی نے آئی تھنک سو اس کو وہ کرنا ہے, اس کے ماڈلس کو ٹرینڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو جو ٹرمینیٹر کو بنا رہا ہے, اگر آپ اس چیز کے اسکلز لیتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ یار اس اے آئی کو یوٹیلائز کر کے میں نے اپنے کام کو کیسے ایفیشینٹ کرنا ہے, تو آپ کے لیے ایکسائٹمنٹ والی بات ہوگی. لیکن اگر آپ اس اے آئی کو پکڑتے ہی نہیں ہیں اور آپ اپنے جو لیٹ سے آپ اپنے ٹیک اسکلس کو انہانس کرتے رہتے ہیں, اے آئی کے اسکلس کو نہیں کرتے, تو آبویسلی جو آپ کے ٹیک اسکلز ہیں وہ اے آئی نے تو پہلے ریپلیس کر دی ہیں, ٹھیک ہے. اب آپ اے آئی کو چلانا نہیں سیکھیں گے تو آپ کے لیے فیئر والی بات ہے, آپ کے ریپلیس والی بات آ جاتی ہے. لیکن اگر آپ اپنے اے آئی ویل اسکلس کو انہینس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ اے آئی کو کنٹرول کرنے والی بات پہ آتے ہیں, تو آئی تھنک سو کہ وہ چیز آپ کے لیے ایکسائٹ ہوگی, ٹھیک ہے. اس میں اے آئی آپ کا ٹرمینیٹر نہیں بنے گا. مارکیٹ میں ڈر ضرور ہے, مارکیٹ میں ایسے ٹولز ہیں جو پورے کوڈ نکال کے دے دیتے ہیں, ویب سائٹس کے, اپلیکیشنس کے, ٹھیک ہے, ڈفرینٹ ویب بیس اپلیکیشن سب کے کوڈس نکال کے دے دیتے ہیں. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا, اے آئی ابھی بھی اتنا فلی ٹرینڈ نہیں ہے کہ اسے ہیومن کی بالکل ضرورت نہ پڑے. اب میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں, یہ ہمارے سینئرس بتاتے ہیں, جو ڈیولپر جو ہمارے کوڈرز ہیں نا سینئر, وہ بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ یار آپ اے آئی سے تو لکھوا لو گے کوڈ, ٹھیک ہے, آپ کا نالج نہیں ہے کوڈنگ کا بھی, آپ بیسک لیول پہ ہو یا آپ انٹرمیڈیٹ لیول پہ, اس کوڈ کو ڈیبگ نہیں آپ کر پاؤ گے, آپ کے لیے بہت مشکل ہو جائے. اے آئی سے ڈیبگ کرواؤ گے تو وہ اے آئی آپ کو مائٹ بھی وہ کوڈ ہی پورا بدل دے, کیونکہ اے آئی کو چلانا, اے آئی ایک بچے کی طرح آپ کے لیے, صحیح بتاؤں, اے آئی ابھی ایک بچے کے لیے, اس کو جو کرو گے وہ آپ کو اس طرح بتائے گا, ٹھیک ہے, اس کو جس طرح کا ڈیسیجن لینے کا ہوگا وہ اس طرح کا. لیکن اگر آپ کو ایک بچے کو پالنا ہی نہیں آ رہا تو وہ تو آپ کے لیے مسئلہ ہی بنے گا, آپ کہو گے میرے سے تو اے آئی ماڈل یوز ہی نہیں ہو رہا, تو جو آپ اس سے صحیح آنسر لینے کے بجائے رانگ آنسر لو گے. انیشلی تو آپ کہو گے اس نے یہ کوڈ نکال کے دے دیا, وہ کر دیا, بٹ اس کی اگر آپ انڈرسٹینڈنگ نہیں لے پاؤ گے تو آپ کی
آبویسلی آپ نے اپنے ٹیک کے اسکلس کی لرننگ رکھنی ہے, کیونکہ دیکھیں جو کوڈ وہ آپ کو نکال کے دے گا صحیح, ٹھیک وہ ٹھیک ٹھیک. آپ کے اسکلس پہ ہوگا کہ آپ اس کوڈ کو تو انڈرسٹینڈنگ کر سکو گے نا. اگر آپ کے وہ والے اسکلس بھی نہیں ہے, ٹوٹلی اے آئی پہ ریلائی کرو گے تو آپ کو کوڈ نکال کے دے گا تو وہ آپ کے لیے مسئلہ ہوگا, آپ کو تو وہ کوڈ کی انڈرسٹینڈنگ ہی نہیں ہوگی. اس کو ڈی بگ کیسے کرو گے, اس میں چینجز کیسے کرو گے, ساری اے آئی سے کرواؤ گے. اب جب ساری اے آئی سے کرواؤ گے تو اٹ مینز آپ کو اے آئی ایکسپرٹ بننا پڑے گا, آپ کو پرومپٹ انجینئر بننا پڑے گا. اگر آپ کی پرومپٹ ہی نہیں اتنی اچھی کیونکہ آپ نے اے آئی کو نہیں سیکھا, آپ کی پرومپٹ نہیں اچھی تو آپ تو اس کوڈ کو اور مزید خراب کرواؤ گے, تو آپ کے لیے مسئلہ بنے گا. آپ کو ٹیک سیوی بھی بننا ہے, اپنے اسکلس کو بھی بڑھانا ہے, لیکن آپ نے اے آئی کو اڈاپٹ کرنا ہے. اے آئی کو کیسے اڈاپٹ کرنا ہے, اس کے ڈفرینٹ کورسز لانچ ہو رہے ہیں, ان کی اس کی ڈفرینٹ پریکٹسز لانچ ہو رہی ہیں کہ آپ نے اے آئی کو کیسے اپنے اس میں ان کرنا ہے. تو یہ وہی بات آ جاتی ہے کہ ایک سائٹ بنانا چاہو گے, ایکسائٹمنٹ بنانا چاہو گے, اے آئی کو بنا سکتے ہو. فیئر بنانا چاہو گے, فیئر بھی کر سکتے ہو, اور فیئر سے آپ اپنے اے آئی کو اپنے ٹرمینیٹر بنانا چاہو گے تو وہ بھی آپ بنا سکتے ہو. تو یہ تو بات بالکل ہے کہ جو آپ نے اس کو چوز کروانا, آپ نے اس کو چوز کرنا ہے کہ آپ نے اپنے لیے اے آئی کو کیا بنانا ہے. اگر آپ نہیں کرو گے تو اوبیسلی بات ہے, جو آپ کا کویشچن ہے کہ اے آئی ہمیں ریپلیس کر دے گا, تو وہ بالکل ویلڈ کویشچن ہے. اے آئی بالکل آپ کو ریپلیس کرے, کیونکہ آپ نہیں کرو, کوئی اور آ کے اس کو کر کے آپ کو ریپلیس کر دے گا. ٹھیک 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 ٹھیک. اچھا مطلب یہ جو ہے بیسکلی کوئی بھی ڈومین ہے, ضروری نہیں ٹیک کا ہو, وہ کوڈر ہے, بالکل. وہ آپ کا ڈیزائنر ہے. ایون تو آپ اپنے ٹیچنگ میں دیکھ سکتے ہیں, ہاں ٹیچنگ میں اگر آپ اے آئی ماڈل کو ٹرینڈ کر دیں کہ وہ ٹیچ کرے گا تو وہ بالکل کرے گا. بالکل بالکل صحیح. ایسی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. اب اچھا چلو ہم اگلا کوشچن یہ کرتے ہیں کہ اب تم اپنی ٹیم میں دیکھتے ہو بہت سارے پروفیشنلز بھی آتے ہیں, آپ کے ساتھ کام بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنی ٹیم میں بھی دیکھتے ہو نئے ینگ لوگ بھی آتے ہیں. تو وہ کون سے 3 ٹیکنیکل اسکلز ہیں, ٹھیک ہے, جو آپ سمجھتے ہو کہ یار یہ جو بھی بندہ آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, ٹیک اسکلس کی میں بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے, یا جو بھی بندہ یہ ہے وہ آیا کہ نیا انٹر ہو رہا ہے یا آلریڈی ہے, چلو ہم امیجن کرتے ہیں کہ بھائی جو ہم بندہ فیوچر ریڈی ٹیک اسکل کہہ سکتے ہیں کہ جو فیوچر ریڈی ہو سکتے ہیں ٹیک اسکلس. ڈیفینیٹلی ایسا کہہ لو آپ, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ میرا جو ہے مائنڈ آن اینڈ آف اپنے اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جانا چاہتا ہے. آل دو ہمارے جو ویورشپس ہیں وہ ہر پروفیشنلز ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, لیکن میں تھوڑا سا مجھے زیادہ اٹیچمنٹ اپنے اسٹوڈنٹس کی ہوتی ہے, تو میرے مائنڈ میں وہی ہوتے ہیں. تو وہ ٹیک اسکلز, اگر میں 3 ٹیک اسکلز کی بات کروں کہ بھائی یہ تو ڈیمانڈ ہے ہی ہے کہ اگر فیوچر کہیں بھی جا رہا ہے, فیوچر اے آئی ایوالو بھی کر رہا ہے, اور آج سے 5 سال بعد بھی یہ 3 جو ٹیک اسکلز ہیں نا, اگر یہ آپ کے پاس ہیں تو آپ ہر جگہ جو ایڈجسٹ ہو جاؤ گے, ہر وہ کیا کہتے ہیں فرام سے نکل جاؤ گے. کوئی ایس مائنڈ میں کوئی, اگر میں بڑا دیکھیں اسکلز ابھی جو لیٹ سے اگر میں اپنے بھی بات کرتا ہوں نا کہ کیو اے, پروجیکٹ کوآرڈینیشن, پی ایم, یا ایک ڈیولپر کی بھی بات کروں, اسکلس تو یہ بھی چلیں گے, یہ بھی اتنی جلدی نہیں ختم ہوں گے. لیکن اگر آپ ویسے میرے سے پوچھیں کہ کچھ ایسی فیلڈس جو کہ فیوچر ریڈی آ سکتی ہیں, آبویسلی ان 3 سے ہٹ کے اے آئی کے اسکلس تو ہیں ہی ہیں, اس کو تو آپ کو ساتھ لے کے چلنا ہی چلنا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ ہر چیز پہ امپلیمنٹ ہونے والے ہیں, اس کو وہ لمیٹیڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب جو فیوچر ریڈی اسکلز میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یار کچھ سینئر اسکلز, مطلب جو آپ ہائی لیول اسکلز میں وہ اوبیسلی اسٹارٹنگ میں آپ کو نہیں آئیں گے, لیکن آپ ان کی اسٹارٹنگ سے بھی انڈرسٹینڈنگ لے سکتے ہیں. فرسٹ آف آل تو آپ کی آ جائے گی ڈیٹے کی گیم, کہ بھائی اپنے ڈیٹا کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اب وہ ڈیٹے میں ڈفرنٹ ٹائپس آ سکتی ہیں, اس کی آپ آگے کہہ سکتے ہیں ڈیٹا کے والے سے ڈفرنٹ آگے اسکلز نہیں کر سکتے, لیکن کیونکہ دیکھیں اے آئی ماڈل میں بھی ایک ڈیٹا پہ چل رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. گیم ساری ڈیٹے کی ہے. ٹھیک ہے. یہ تو ایک چیز آئی. دوسری چیز آ جاتی ہے آپ کی کہ جو ایک ڈیزائن ہوتا ہے نا سسٹم کا, ٹھیک ہے, یا ایک آرکیٹیکچر ہے. ٹھیک ہے. اوبیسلی یہ وہی بات آ جاتی ہے, تھوڑا ہائی لیول آ جائے گا. لیکن اگر بینگ ایز اے ایک آپ چھوٹے کسی ماڈیول کی بھی بات کریں, اس کا جو ڈیزائن ہے, اس کا جو آرکیٹیکچر ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ لینا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور جو اگر اس میں ایک اور ایڈ آن کروں, کیونکہ 3 کی بات ہوئی ہے, تو تیسرے آپ لے سکتے ہیں کہ سیکورٹی وائز, کہ جو سائبر سیکورٹی کے فنڈامنٹلز ہیں نا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ جو اے آئی کو میں نے بولا کہ چوتھے میں اے آئی کو بھی انکلوڈ کروں گا, یا پہلے پہ اے آئی کو انکلوڈ, کیونکہ یہ اے آئی والے تینوں چیزوں میں ایڈ آن ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو اے آئی پلس ہے, ٹھیک ہے, وہ ان تینوں چیزوں میں آئے گا. آپ ان میں سے کسی کو بھی چوز کرتے ہیں, اس میں اے آئی کا پلس اس میں آئے گا ہی آئے گا. ٹھیک ہے. اب اگین لیٹ سے آپ اپنے اسٹوڈنٹس کی بات کرتے ہیں, تو وہ کہیں گے دیکھیں آپ کی فیلڈ میں کیو اے, پروجیکٹ کوآرڈینیشن, اور جو آپ کا پروجیکٹ مینیجر, ٹھیک ہے, آپ ان ڈیزگنیشن ان فیلڈ میں نئے, اور آپ ہمیں یہ اسکلس بتا رہے ہیں. تو یہ اسکلس کا دیکھیں ہائی لائٹ کرنے کا ان کو مقصد صرف یہ فیوچر ریڈی کائنڈ آف آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جو میرے اسکلز ہیں وہ آپ کو اس میں سے تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی, اس میں آپ کو لے کے چلنا. اوبیسلی محنت ادھر بھی ہے, اے آئی میرے اسکلز میں بھی ہے, ادھر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو اگر آپ نے میرے اسکلس کی بات کریں تو یار دیکھیں جو سافٹ ویئر انڈسٹری میں
آپ کی جو ایک مین چیز ہے جس کے لیے آپ کام کر رہے ہو وہ آپ کی ایک پروڈکٹ ہے, وہ آپ کا ایک ماڈیول ہے, وہ آپ کا کوئی بھی سافٹ ویئر ہے, ٹھیک ہے. اس کو جو ڈی این اے ہوتا ہے, جس طرح ہمارا ہیومن بینگ کا ڈی این اے ہوتا ہے جس میں سارا کچھ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو اب اگر اس کی ڈی این اے کی بات کروں تو ہماری سافٹ ویئر انڈسٹری میں آپ کا جو SDLC ہے, سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ لائف سائیکل, میں اس کو کہوں گا کہ بھائی یہ ڈی این اے ہے, ٹھیک ہے. تو آپ کو اس کی انڈرسٹینڈنگ تو لینی پڑے گی, ٹھیک ہے. اس کو انڈرسٹینڈ کیے بغیر آپ آگے نہیں نکل سکتے. اوبیسلی یہ ہے کہ ہیلپ لے کے آپ اس اسٹیپ کو پاس کر سکتے ہیں, بٹ اسٹل اس کی انڈرسٹینڈنگ لینی پڑے گی. تو اگین کویشچن کے آنسر میں فیوچر ریڈی اسکلز ہی ہیں, بٹ بینگ آگے اگر آپ کا فردر کوئی کویشچن اس میں آئے گا تو اس میں اپنی چیزوں کو بھی ایڈ آن کروں گا کہ جو میرے اپنے اسکلز ہیں ان کو کیسے, مطلب اگر کوئی اس کو فالو کرنا چاہتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کتنے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں, اور آئدر ان کو فیوچر ریڈی وہ بنایا جا سکتا ہے کہ نہیں بنایا جا سکتا. کیونکہ اگر دیکھو ہم FDL کی بات کریں, جو میرا ایکسپیرینس ہے, FDL کے ہر فیز میں بہت ساری کیریئر اپرچونیٹیز نکل آتی ہیں. ایسی ہے بالکل. ابھی تو ہم وہ جو ڈیولپمنٹ میتھڈالوجی کی طرف نہیں گئے, ایجائل میتھڈالوجی کی طرف نہیں گئے, لیکن اگر میں FDLC کی طرف رہوں تو یہ کوشچن آئی نو بہت ٹف ہے, ٹھیک ہے, کہ وہ 3 اگر میں نے اس کو جو لمٹ کیا نا, ڈیفینیٹلی آپ نے اپنے ایکسپیرینس سے بات کرنی ہے آپ, کیونکہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں, جسے میں نے پہلے مینشن کیا, بینگ اے PM یو نو دا بگر پکچر, ٹھیک ہے. آپ کے پاس تمام لوگ ہیں, تمام ٹیم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کس کے کیا اسکلز ہیں, کہاں یوز ہو رہے ہیں, یہ چیزیں ہیں. تو یہی چیز آ جاتی ہے. اچھا چلو اب جو ہے نا, ہمیں بہت زیادہ ٹیکنیکل باتیں کر لیں, ٹولس کے حوالے سے بات کر لیں, ہم نے AI کے حوالے سے بات کر لیا, ٹھیک ہے, جس میں آپ نے اپنا اوپینین دیا, اور وہ ہر ایک پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس سے کتنا کنسنٹ رکھتا ہے, رائٹ. اب مجھے یہ بتاؤ, اب ہم تھوڑا سا نا سافٹ اسکلس کی طرف آتے ہیں, کیونکہ اگر میں اپنی بات کروں تو میری تو فیلڈ بہت ڈائیورس قسم کی ہے, ٹھیک ہے. میرا جو BS ہے, MS ہے, وہ کمپیوٹر سائنس کا ہے. ایڈوکیٹ میں ذرا زیادہ سافٹ اسکلس کو کرتا ہوں, جس میں نارملی ہم تو ذرا مجھے مائنڈ سائنسز کا بہت شوق ہے, لیکن ہم اس طرف نہیں جا رہے. ہم ذرا جاتے ہیں کمیونیکیشن اسکلس کی طرف, ٹائم مینجمنٹ کی طرف, سافٹ اسکلس ہی آ جاتے ہیں. وین اٹ کمس ٹو دا ٹیک, ہم سمجھتے ہیں یہ جو سافٹ اسکلس ہیں یہ ایکسٹرا ہے, ٹھیک ہے, لیکن ایکچوئل میں یہ ملٹی پلائر ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آپ بے شک کوڈر ہو, آپ جو بھی ہو ٹیم میں, آپ کی جو بھی ڈیزگنیشن ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, تو یہ اس میں سوشل انٹیلیجنس بھی آ جاتی ہے. یہ سافٹ اسکلس میں ہی میں ایڈ کر رہا ہوں. تو وٹ ڈو یو تھنک, آپ کا اسٹینس کیا ہے وین اٹ کمس ٹو دا سافٹ اسکلس؟ دیکھیں, جو ملٹی پلیئر والی بات ہے نا, میں اس سے ایگری کروں گا, کیونکہ شاید میں نے اپنی جو فیلڈس رکھی ہیں اس میں چیزوں کو مینیج کرنا, چیزوں کو مانیٹر کرنا, ان میں جو مسئلے مسائل ہیں, جو کانفلکٹس آتے ہیں ان کو ریزالو کرنا, ایون دو اپنی بات کو آگے کنوے کرنا, ایک کلائنٹ کو کنوے کرنا, اس کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرنا, ٹھیک ہے. تو میرے لحاظ سے تو جو سافٹ اسکلز ہیں وہ بالکل 100% ملٹی پلیئر ہیں. اگر آپ کا 1x ہے, اگر آپ سافٹ اسکلز آپ کی اچھی ہیں تو آپ اس کو 10x کر سکتے ہیں. اچھا, میں نے اپنے کوشچن کو تھوڑا سا نیرو ڈاؤن کر لوں, کیونکہ سافٹ اسکلس تو بہت زیادہ آ جاتے ہیں. ہاں وہی میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن جو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بینگ اے ٹیک گائے, اگر آپ ٹیک انڈسٹری میں ہو تو یہ جو آپ بات کرو کمیونیکیشن, کیونکہ ہم نا سافٹ اسکلس کو لمٹ کر دیتے ہیں. میں سمپل ورڈنگ میں ٹیک گائے کے لیے بولوں اسٹیک ہولڈر مینجمنٹ, سمپل, ٹھیک, کہ بھائی اسٹیک ہولڈر میں کچھ بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا کوئی ایسا آؤٹ سورس ڈیولپر بھی آ سکتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی ڈائریکٹلی ان پٹ ہے اس میں, اس کا کلائنٹ بھی آ سکتا ہے, اس کا وہ بندہ بھی آ سکتا ہے کہ لیٹ سے کلائنٹ کے لیے کام کرا, بٹ ایک بندہ جس نے وہ اپلیکیشن یوز کرنی ہے, جس نے اس اپلیکیشن کو مینیج کرنا ہے کلائنٹ سے ہٹ کے, تو وہ بھی اسٹیک ہولڈر ہوگا. تو ان ساروں کو جو مینیج کرنا ہے یہ آپ کے لیے ملٹی پلائر ہو سکتا ہے. دیکھیں, میں کوڈنگ کر رہا ہوں لیکن میں اپنی چیز کو کنوے نہیں کر پا رہا, تو میں 1x پہ ہوں. اگر میں اچھے سافٹ اسکل کے ساتھ اس کو آگے نکلتا ہوں تو میں اس چیز کو 10x 5x جتنا اس کو میں انہانس کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں. پھر اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گا کہ ایک اور اگر ایگزامپل دوں, کانفلکٹ مینجمنٹ یا کانفلکٹ ریزولوشن. کانفلکٹ ہر جگہ آتے ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے, ادھر وہ ٹیچنگ کی فیلڈ ہے, ادھر وہ ٹیک کی وہ فیلڈ ہے, اور ٹیک میں جو بھی اس کے آگے سب فیلڈ ہے, کانفلکٹ ہر جگہ ہے. ایون ڈیولپر کے درمیان کانفلکٹ آتے ہیں, ڈیولپر QA کے درمیان کانفلکٹ آتے ہیں, کلائنٹ ڈیولپر کے درمیان کانفلکٹ آ جاتے ہیں, PM کلائنٹ کے درمیان کانفلکٹ ہر جگہ پہ. کانفلکٹ کو جو ریزالو کرنا ہے نا, وہی بات آ جاتی ہے. اگر آپ کو کانفلکٹ ریزولوشن یا ریزالو کرنا آتا ہے تو وہ آپ کا 1x سے 10x کر سکتا ہے. تو یہ ملٹی پلائر تو بالکل 100% ہے. اچھا بھائی, اس سے ریلیٹڈ میں نے اب تو خیر 2-3 یونیورسٹیز میں نے سرو کیا, میں نے کہیں کریکولم میں نہیں دیکھا کہ ہمیں یہ کہیں سبجیکٹ ہو. سائیکالوجی کا ہوتا ہے جہاں پہ ہم اگلے کے بیہیویئر کو انڈرسٹینڈ کرنے کی ٹرائی کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہمارا ایک ڈیم بہت آؤٹ ڈیٹیڈ ہے. میں آج سے پہلے میں بھی حوالے سے نہیں دیکھ رہا تھا یہ کنفلکٹ مینجمنٹ والا کتنا ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے. بالکل ٹھیک ہے,
یہ اچیو ہے. اینڈ آئی وش کہ ہماری یونیورسٹیز جو ہیں وہ ایجوکیشن میں جو ریئل چیلنج ہیں انڈسٹری میں، جو ہماری ٹیک یونیورسٹیز ہیں وہ جو انڈسٹری کے ریئل چیلنجز ہیں ان کی طرف فوکس کریں. اب ویسے یونیورسٹیز اپنی طرف سے بھی ٹرائی کر رہی ہیں، ایسا نہیں ہے. بہت ساری یونیورسٹیز جو ہیں وہ اب جا رہی ہیں بیسکلی انڈسٹریل ایڈوائزری بورڈ، جہاں پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ٹیک کے جو ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کو لاتے ہیں، اپنی فیکلٹی کے ساتھ ملواتے ہیں، اور وہاں پہ جو ٹیک کی انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہے اس کے سامنے اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے. اور فیکلٹی کے لوگ، اکیڈیمیا کے لوگ ٹرائی کرتے ہیں کہ وہ جو ان کے انپٹس ہیں اس کو لے اور اپنے کریکولم میں چینجز لائیں. لیکن انفارچونیٹلی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہیں. میں ان مسئلے مسائل کی طرف نہیں جاؤں گا کیونکہ پھر بات لمبی ہو جاتی ہے اور پھر ہم مین ہٹ جائیں گے بات سے. اس میں وہی ایک چیز اور ایڈ کروں، جس طرح آپ نے بولا نا کہ یہ ٹاپک ہماری کہیں بکس میں ہمیں نہیں ملتا، بٹ میں آپ کو اس میں چیزیں ایڈ آن کروں کہ جو کانفلکٹ ریزولوشن یا کانفلکٹ مینجمنٹ ہے نا، یہ آپ کے SDLC کا پارٹ ہے، جو آپ کا کور DN ہے، جس کو میں نے بولا ہے نا کہ اگر ایک سافٹ ویئر انڈسٹری میں کور DN ہے کیا ہو سکتا ہے، جو SDLC یہ اس کا پارٹ ہے. دیکھو بھی اگر تم اکیڈیمیا کے حوالے سے بات کرو نا، FDLC ہمارا پھر وہی 5 فریم ورک پہ ڈیوائڈ ہے. پلاننگ ہے، ڈیزائننگ ہے، ایگزیکیوشن ہے، ٹیسٹنگ ہے، مینٹیننس ہے. اس کے علاوہ اس سے زیادہ جو ہے نا ہمارے سافٹ ویئر انجینئرنگ کے یا سافٹ ویئر ریکوائرمنٹ انجینئرنگ کے کورسز میں نہیں پڑھایا جاتا. ٹھیک ہے، یہاں سے بات شروع ہوتی ہے، دین اس کے بعد وہ اجائل. اینی وے میں نہیں بات کرنا چاہتا، میں بہت اگینسٹ ہوں. میں ان چیزوں کے حوالے سے بات نہیں کروں گا، وہ بہت پھر وہ جو ہے نا ہمارا ایک ٹاپک کسی اور طرف چلا جائے گا. اچھا مصطفیٰ سافٹ اسکلس کی بات کری، وہاں پہ کنفلکٹ مینجمنٹ یہ پارٹ میں مس کر رہا تھا. ٹھیک ہے، اب ہم دوسری بات کر لیتے ہیں. مجھے ویسے یہ کوشچن ٹف ہے لیکن میں اس کو تھوڑا سا نیرو کر دوں گا. ایک بات ہوتی ہے ڈگری ہو یا کہہ لو، ٹھیک ہے، لیکن میں اس کو کرتا ہوں سرٹیفکیٹ ورسز پریکٹیکل نالج. اسٹانس کیا ہے؟ اچھا وہی آپ کی بات آتی ہے، آپ نے بولا ڈگری ہو یا اسکلز ہو، سیم ہماری انڈسٹری میں آ جاتا ہے سرٹیفکیشن ہو یا اسکلز ہو. لیکن اگین انیشلی جب ہم نے جب یونیورسٹی میں تھے تو وہاں پہ ہمیں کہا جائے یار فلانا یونیورسٹی کی ڈگری لوگے اس کی اتنی ورتھ ہے، آپ کو ہاتھوں ہاتھ جاب ملے گی. ٹھیک ہے، اچھا چلو میں آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کی کمپنی میں اپلائی کرتا ہوں بینگ اے PM، اور PM سے پہلے میں اس کے سرٹیفکیشنس کر لیتا ہوں PMP کی. تو کیا یہ میری CV پہ امپیکٹ ہوگا اس کا؟ بالکل اس کا امپیکٹ ہوگا. میں آپ کو ایسے بتاتا ہوں، اور میرا انڈسٹریل نالج نہیں ہے فار دا ویری فرسٹ ٹائم. ہاں دیکھیں وہ اوبیسلی آپ انٹری لیول پہ آئے ہو. میں انٹری لیول پہ اب آپ کے پاس اگر ایکسپیرینس نہیں ہے تو آپ انٹری لیول پہ آئے ہو، آپ انٹرنشپ پہ آئے ہو، آپ اسٹارٹنگ انیشیل جاب پہ آئے ہو، انٹری لیول جیسے جاب کہہ لو. لیکن آپ کے پاس سرٹیفکیشن ہے. اب سرٹیفکیشن میں جو بھی اپنی چیزیں بکش نالج اس کو یاد کر کے اس کا ٹیسٹ دے کے آپ نے ایک سرٹیفکیٹ حاصل کیا. سمپل ورڈنگ میں جو میں بولوں گا کہ آپ نے پیپر دیے ہیں، پیپر کی تیاری کی ہے، آپ کو نالج ہوا ہے، رٹے مارے ہیں جو مرضی کیا، لیکن آپ کو نالج ہوا ہے، دین آپ کو وہ سرٹیفکیٹ ملا ہے. اب سرٹیفکیشن ورسز پروفیشنل ایکسپیرینس کہہ لو، یا سرٹیفکیشن ورسز اسکلس کہہ لو، یا سرٹیفکیشن ورسز اسکلس ان دا ٹرمز آف انٹری لیول پرسن. ٹھیک ہے، انٹرنلی جو سرٹیفکیشن ہے نا وہ آپ کے لیے ڈور اوپنر کا کام کر سکتے ہیں. کس طرح کہ آپ نے جب اس جاب کے لیے اپلائی کیا، آپ آئے ہو میرے پاس، ٹھیک ہے، تو HR نے کچھ فلٹرز لگائے ہوں گے آپ کو، مطلب کچھ فلٹرز لگائے ہوں گے کینڈیڈیٹس کو اٹھانے میں. ان کینڈیڈیٹس میں آپ آ گئے ہو، آپ کی کوئی اسکلز نہیں ہے، انٹری لیول ہے. ٹھیک ہے، ایک تو چلو وہ فلٹر ہو گیا، آپ اس میں تو فال کر گئے کیونکہ آپ نے ہو، لیکن آپ کے پاس پروجیکٹ مینجمنٹ کی سرٹیفکیشن ہے. ٹھیک ہے، اس فلٹرز میں اس نے وہ لگایا ہوگا کہ یار مجھے وہ بندے چاہیے جن کے پاس سرٹیفکیشن ہے. تو یہاں پہ سرٹیفکیشن کا آپ کو پلس ہوا ہے اسکلس کے ساتھ ساتھ. اگر آپ کے اسکلس زیادہ اچھے ہوتے، انٹری لیول نہ ہوتے، تو آپ اس کیٹیگری میں فال کر سکتے. لیکن سرٹیفکیشن ایک ڈور اوپنر کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر آپ کے پاس سرٹیفکیٹ نہ ہوتا اور آپ پھر کہتے یار مجھے انٹری لیول پہ بھی کوئی نہیں رکھ رہا، کیونکہ سم ٹائم انٹری لیول پہ بھی وہ کرائٹیریا رکھ دیتے ہیں کہ یار XYZ سرٹیفکیشن کرو. کیونکہ یہاں پہ ہمارے اس جو سائیکل چل رہا ہے نا ابھی اسٹوڈنٹس کا نکلنا یونیورسٹی کا، یہاں پہ ایک ٹرینڈ چل گیا کہ یار ڈگری کے کورسز سے ہٹ کے نا آپ خود سے بھی کورسز کرو، خود سے بھی سرٹیفکیشن کرو. ہر فیلڈ میں، ہر فیلڈ کی انہوں نے اپنی سرٹیفکیشن نکال دی. کچھ انسٹیٹیوٹس نے نکال دیا اور ان انسٹیٹیوٹس کو آگے کمپنیز ریکوگنائز کر رہی ہیں کہ یار اس انسٹیٹیوٹ کی سرٹیفکیشن اس کینڈیڈیٹ نے کیا تو ہم اس کو پریفر کریں گے. ریزن ان کی ٹریننگ آسان ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں پتہ ہے یار اگر اس کو سرٹیفکیٹ ملا تو اس نے کچھ اس میں پرفارم کیا تو تبھی اس کو سرٹیفکیٹ ملا. سرٹیفکیٹ ایک کائنڈ آف بینچ مارک کا کام کر رہا ہوتا ہے. تو اس وجہ سے کمپنیز کے لیے ٹریننگ آسان ہو جاتی ہے اور وہ کمپنیز ان کو پریفر کرتی ہیں. باقی جو اسکلس، پروفیشنل ایکسپیرینس، پروفیشنل نالج، اس کے ڈفرینٹ رینکس ہیں. انٹری لیول کا انٹری لیول کے حساب سے ہے، انٹرمیڈیٹ کا انٹرمیڈیٹ، اور ایکسپرٹ لیول کا ایکسپرٹ.
کچھ اسٹوڈنٹس میں نے دیکھا کہ وہ اپنے یونیورسٹی کے آخری 2-3 سیمسٹرز میں ہوتے ہیں تب سے وہ اپنی لرننگ اسٹارٹ کر دیتے ہیں, تو ان کا ایکسپیرینس اس لحاظ سے بڑھ جاتا ہے, وہ پھر انٹری لیول پہ نہیں رہتے. اچھا میں اگر صرف ایک ورڈ میں کہوں, اوبویسلی ہمیں امپورٹنس پتہ چل گیا ہائبرڈ موڈ ہے, لیکن اگر میں صرف مصطفیٰ فیاض کا یہ جاننا چاہوں کہ بھائی سرٹیفکیٹ یا پریکٹیکل نالج, ایک ورڈ بتاؤ. میں ایک اور آسان کر دیتا ہوں, ٹھیک ہے. ایک سینیریو ہے کہ لیٹس سے میرے پاس اسٹوڈنٹ آیا 8 سیمسٹر میں ہے, اس کا جو بھی اس نے ڈومین میں FYP کیا کر لیا, دین اس کے بعد انڈسٹری موو کرنی ہے اس نے, اور اس نے کہا کہ میں نے PM کے اس میں جانا ہے, ٹھیک ہے. تو میں اس کو کیا کہوں کہ تم انٹرنشپس ڈھونڈو یا تم سرٹیفکیٹس کرو, پہلے 4-5 سرٹیفکیٹس کرو پھر موو کرو. میں آپ کو ایک بات بولوں, اس کا آنسر آپ کو اسی میں ملے گا. دیکھیں انٹرنشپ میں آپ نے کیا کرنا ہے, ٹریننگ لینی ہے نا. سرٹیفکیٹ میں بھی آپ ٹریننگ تو لیں گے, دین اس کے بدلے آپ کو سرٹیفکیٹ ملے گا. یہاں پہ ڈفرینس صرف یہ آ جاتا ہے کہ یار جو انڈسٹری کا ایکچوئل ایکسپیرینس مائٹ بھی آپ کو سرٹیفکیشن میں نہ مل سکے, بٹ آئی ڈونٹ نو, آئی ایم ناٹ 100% شیور ایٹ دا مومنٹ, مائٹ بھی جو انسٹیٹیوٹ ہے انہوں نے جن بندوں کو جن کے تھرو وہ آپ کی ٹریننگ کروا رہے ہیں, کیا پتہ وہ آپ کو ایکچوئل ایگزامپلس پہ کروا رہے ہوں. تو سمپل سی بات ہے کہ آپ اس میں دونوں کو برابر رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں یہ نہیں کہ آپ بولے صرف سرٹیفکیشن ہونا چاہیے, ایک اسکلز نہ ہو, یہ دونوں چیزیں برابر آئے. کیونکہ مصطفیٰ مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے خیال میں, سوری میں نے بات کاٹ دی اس میں, لیکن یہ بڑا ریلیونٹ کوشچن تھا, یہاں سے نکلتا ہے کہ واٹ ڈو یو تھنک, اب اٹس بین اے ڈیکیڈ انڈسٹری میں بیٹھے ہو, ٹھیک ہے, تو جو ینگ پروفیشنلز ہیں جو انڈسٹری میں آ رہے ہیں یا کرنٹ اپنے سراؤنڈنگ میں دیکھتے ہو, ٹیک پروفیشنلز وہ کون سی مسٹیک ہے جو کر رہے ہیں؟ ایک کامن مسٹیک جو ہے نا, وہ میں آج کل دیکھتا ہوں کہ یار ٹولس کو نا لوگ زیادہ پکڑے ہوتے ہیں کہ یار میں یہ ٹول سیکھ لوں, میں یہ لینگویج سیکھ لوں, میں یہ سیکھ لوں, میں یہ کر لوں. ان کے پیچھے ان کا زیادہ رجحان ہے, مطلب اس کے پیچھے لوگ زیادہ ٹیک پروفیشنل آئدر وہ ایکسپرٹ, وہ انٹری لیول ہے, وہ انٹرمیڈیٹ ایکسپرٹ, وہ اس کے پیچھے بہت زیادہ جا رہے ہیں. سینئرس کا میں شاید اس وجہ سے نہ بولوں کہ ان کو مائٹ بھی یہ چیزیں ریئلائز ہوگی ہے, بٹ اسٹل کچھ لوگ مسٹیک کرتے ہیں, وہ ٹولس کے پیچھے زیادہ بھاگتے ہیں انسٹیڈ ایکچوئل پرابلم کو دیکھنے کے بجائے. دیکھیں انڈسٹریز کس طرح بنتی ہیں, انڈسٹریز اس طرح بنتی ہے کہ ان کے سامنے ایک پرابلم آتی ہے, اس کو ریزالو کرنے کے لیے ایک انڈسٹری میں ایک کام سٹارٹ ہوتا ہے. وہ پرابلم کیا ہوتی ہے, وہ بزنس نیڈ ہو سکتی ہے, وہ یوزر نیڈ ہو سکتی ہے. کوئی بھی آپ پروڈکٹ بنا رہے ہیں وہ کسی یوزر کے لیے بنا رہے ہیں نا, آپ کا کلائنٹ وہ ایک یوزر ہی ہے, اس نے اس کو یوز کرنا ہے, اس نے ایک پرابلم آپ کے سامنے رکھی. اگر آپ اس پرابلم کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کرو گے تو آپ ٹولس کو اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرو گے. اگر آپ پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پا رہے تو جو آپ ٹول سیکھی جا رہے ہو, ٹھیک ہے آپ کا لیول وہ بڑھ ہے, وہ آپ کے اسکل سیٹ بڑھ ہے, لیکن آپ اس کو یوٹیلائز کہاں پہ کرو گے؟ اس کو سیل کرنے کے لیے آپ کو پرابلم کی انڈرسٹینڈنگ لینی پڑے گی. مطلب PM کے لیے جیرا بڑا اور ٹول ہے, لیکن آپ کو ٹھیک ہے ٹول کا پتہ ہونا چاہیے, لیکن آپ نے اپنا وہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ٹول فوکس نہیں, دیکھیں نا اب آپ کو پرابلم فوکس. ہاں اب جیرا کی آپ نے بات بولی, لیٹ سے جیرا کا میں ایکسپرٹ ہوں, لیکن ایک بندہ مجھے بتا رہا ہے کہ یار میں کنسٹرکشن انڈسٹری سے ہوں, میں ٹھیک ہے ڈیجیٹل مارکیٹنگ ایجنسی سے ہوں, میں نے اپنی ملٹیپل چیزیں مینیج کرنی ہیں. آپ اسے کہو کہ نہیں مجھے تو جیرا آتا ہے, میں جیرا میں ٹھیک ہے ایکسپرٹ ہوں, آپ اس کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ کر کے اس کا سلوشن نہیں نکال پاؤ گے. تو مائٹ بھی وہ جیرا یوٹیلائز کر سکتے اپنے کام کو مینیج کرنے کے لیے, لیکن اگر آپ اس کی پرابلم کو انڈرسٹینڈ نہیں کر پاؤ گے تو آپ اس کو اس چیز پوائنٹ پہ لا ہی نہیں سکو گے کہ آپ اسے جیرا ریکمینڈ کر سکو. ٹھیک ہے آپ جیرا سے اگلا ٹول سیکھ لو گے, لیکن اگر آپ ایک بندے کی پرابلم کو نہ سولو کر پاؤ تو آپ اس کو اس ٹول پہ لا ہی نہیں سکو گے, آپ کا وہ ٹول ادھر ہی رہ جائے گا. ٹھیک ہے تو مصطفیٰ آئی ڈو اپالوجائز, باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن ہمارے پاس ٹائم کا تھوڑی سی لمٹ ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے جو سن رہے ہیں وہ بور ہو جائیں, کیونکہ اٹس بین آلریڈی 1 hour, تو میں تھوڑا سا اس کو ریپ اپ کرنا چاہوں گا. ٹھیک ہے, آئی ہوپ اف یو ڈونٹ مائنڈ. مجھے پتا ہے کہ ہم دونوں کا بڑا دل ہے بات کرنے کا, لیکن اسٹل اچھا اب میں اس کو ریپ اپ کرتا ہوں. ایک لاسٹ چیز جو کہ ینگ پروفیشنلس کو, ٹیک پروفیشنلس کو جو انڈسٹری میں انٹر ہونے والے ہیں, ٹھیک ہے, کہ انٹری لیول پہ, ان کو آپ ایڈوائز کرنا چاہو اس میں کسی بھی ڈومین ریگارڈلیس آف دا ڈومین. اس میں نا ینگ پروفیشنل سے ہٹ کے نا جو آن گوئنگ پروفیشنل ہیں نا ان کے لیے بھی ہے, کیونکہ دیکھیں AI کے بوم سے بہت سے ایسے پروفیشنل ہیں جو ڈرے میں ہیں کہ ہم ادھر 6 month بعد ریپلیس ہو جائیں, ہم 1 year بعد ریپلیس ہو جائے, 2 years بعد. وہ میرا پوائنٹ یہ ہوگا کہ یار جو آپ کی جو سیکھنے کی جو رفتار ہے نا, جو آپ کی لرننگ کی جو پیس ہے, اس کو ٹیکنیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے اس سے زیادہ رکھو. ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ وہی بات آتی ہے, AI ان ہوا ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے. اب جو لوگ تو اس کو سیکھیں گے وہ تو بچ جائیں گے, وہ تو اپنے لیے ایکسائٹمنٹ کریٹ کر دیں گے. جو اس کو نہیں سیکھیں گے, جن کی لرننگ کی پیس کم ہے یا کہ جو اپنے کمفرٹ زون میں رہ رہے ہیں, جو اپنی کرنٹ جو چیزیں اسی میں رہ رہے ہیں, اس کو اپنی لرننگ کی پیس کو نہیں بڑھا رہے, تو وہ ان کے لیے وہ جو ٹیکنیکل ایڈوانسمنٹ ہے وہ اوپر نکل جائے گی اور وہ ان کے لیے ٹرمینیشن کا کام کرے گی. سمپل سی بات ہے.
اپنی لرننگ کو ایک لمیٹڈ سرکل میں نہ رکھو, اس کو ایکسپینڈ کرتے رہو, اس کو ایکسپینڈ کرتے رہو. یہ ایک میرا میجر پوائنٹ ہے فریشرس کے لیے بھی, انٹرمیڈیٹ والوں کے لیے بھی, اور جو سینئرز ہیں نا جو اس چیز سے ڈرے ہوئے ہیں کہ یار ہم ریپلیس ہو جائیں گے, تو ان کے لیے کہ بھائی اپنی جو لرننگ کی پیس ہے اس کو نہ رکھو, اس کو بڑھنے دو, اس کو ٹیکنالوجیکل جو ایڈوانسمنٹ ہے اس کی اسپیڈ سے زیادہ رکھو. صحیح. چلو مصطفیٰ بہت شکریہ, اینڈ یقین کروں میں جتنا شکریہ ادا کروں اتنا ہی کم ہے, اور ٹائم بھی ہم نے اس کو ریپ اپ کر دیا, اینڈ مجھے امید ہے کہ ہم دوبارہ بھی آپ کو تکلیف دیں گے, اور یہ چیزیں ہم اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. تو یہ تھی بیسکلی امپاور می ٹاکس کی ایپیسوڈ. اگین سب سے پہلے تو ہم مصطفیٰ کا شکریہ ادا کرتے ہیں, سیکنڈ نمبر پہ پھر ہم ٹائم لیب اسٹوڈیو کا شکریہ ادا کرتے ہیں, اٹس اے ویری پریمیم لوکیشن جس نے ہمیں ہمارے ساتھ کولیب کیا, اور اس ایپیسوڈ آپ تک یہ ایپیسوڈ لا رہے ہیں جس کا سب سے مین کنٹریبیوشن ہے وہ ٹائم لیب اسٹوڈیو کا ہے. باقی ہمارے ساتھ زفرانہ شروف, اور نیکسٹ ایپیسوڈ تک اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر.